And Jesus resolutely took the road for Jerusalem. Rabbi, command your disciples to be quiet. I tell you, if they were to be quiet, the stones themselves would begin shouting. वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान जाहिर शरीफ और हम आर्चडायसिस ऑफ कराची के कदीम पैरिश सेक्रेड हार्ट पैरिश कमाड़ी में मौजूद है, जहां हम फादर अनिल सज्जाद OFM उनसे बातचीत करेंगे खजूरों के इतवार की अहमियत के हवाले से। सो फादर जी, आपको अपने इस दरमियान खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला है और हम सबको रूहानी खुराक से शेयर करना चाहते हैं, तो एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फादर जी, आपसे मेरा अहम सवाल ये है कि पाक मां कैथोलिक कलीसिया अपने पाक हफ्ते का आगाज जो है खजूरों के इतवार से करती है, तो आप ये खजूरों के इतवार यानी पाम संडे के हवाले से इसकी अहमियत को उजागर करें। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। ज़ाहिद भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि हम मिलकर अपने ईमान को एक दूसरे के साथ बांट सकें, खुदा का कलाम खोलें जो कि हमारी ज़िंदगी है। तो आपने जैसे सवाल किया है कि खजूरों का इतवार मसीहियों के लिए क्या है। खजूरों का इतवार जो हमारे मसीही बरादरी में ये आम है कि इसके बाद ईस्टर आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी दुरुस्तगी की जाए कि वो अनुमान बताया जाए खजूरों के इतवार की बजाय, जिसकी हमें पाक मां कलीसिया तालीम देती है, तरबियत देती है कि ये खजूरों के इतवार की बजाय जो हकीकी तौर पर जो ये दिन हैं उनको अगर नाम दिया जाए तो ये याद अज़ियत का इतवार है, यानी मसीह के दुखों का इतवार। और पाक हफ्ता है जिसमें हमारा खुदा अपने उस प्याले को पीने वाला है जो उसके बाप ने उसे दिया है, यानी यीशु मसीह वो मंसूबा पूरा करने के करीब है। वो दिन आगे हैं कि यीशु दुख उठाएं, सलीब पर अपनी जान कुर्बान करें और मुर्दों से जी उठें। तो ये जो खजूरों का इतवार है, मैं चाहता हूँ कि इसकी बजाय हम जो है यीशु के दुखों का इतवार, इस जो अनवान है इसको हम आम करें, क्योंकि ये जो खजूरों की जो डालियाँ हैं, ये जो लोगों ने खुशी से यीशु के लिए रास्ते में बिछाई, लहराई, तो ये तो लोगों का यीशु के लिए अकीदत और उसकी मोहब्बत का निशान है कि वो जानते हैं कि ये यीशु है, ये कुदरत वाला है, इसने बीमारों को शिफा बख्शी है, ये पानी और हवाओं पर भी हुकूमत करता है और उसने लाजर को जिंदा किया। लोगों ने ये गवाही दी है, लोगों ने देखा है। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये कुदरत वाला, ये नबी ज़ात आदमी यरूशलेम में आया है, तो वो खुशी से झूम उठे हैं और उसके इस्तकबाल के लिए निकले हैं। जबकि हकीकत में यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहे हैं, वो शहाना इस्तकबाल नहीं चाहता, बल्कि वो जानता है कि वो यरूशलेम आ रहा है ताकि वो दुख सहे, सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके मुर्दों में से जी उठकर सबको मौत से रहाई बख्शे। तो जब ये पाक आम है रोज़ों के, ये जो मसीही ईमान के अरूज के दिन है, यानी मसीह के दुखों का अतवार, यानी ये पूरा पाक हफ्ता हमें दावत देता है कि यीशु के दुखों पर निगाह करें, उस पर अपनी नज़र लगाएं ताकि उसके दुखों में शरीक हों। तो ये जो खजूरों का अतवार और मसीह की अज़ियत का अतवार है, मैं कहूँगा कि मसीह की अज़ियत का जो अतवार है, इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह जश्न के साथ शहर मुक़द्दस में यरूशलेम में दाखिल होते हैं। और यीशु मसीह बताते भी हैं अपनी शागिर्दों को पहले इसके बारे में, ये यीशु जो यरूशलेम में जा रहे हैं, ये मंसूबे के तहत, ये अचानक से
یا ناگہانی آفت نہیں یسوع پہ آئی کہ لوگوں نے اسے پکڑا اور اسے مار دیا، بلکہ یہ منصوبہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں منصوبہ ہے، پاک منصوبہ ہے، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے بہت دفعہ انجیل مقدس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان فقیوں، فریسیوں، سرداروں کے حوالے کیا جائے اور بہت دکھ اٹھائے، یعنی وہ اذیت سہے۔ تو یہ جو اتوار ہے، یسوع اذیت کے لیے یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں، نہ کہ ایک شاہانہ انداز میں جیسے لوگوں نے یسوع کو بنایا ہے، بلکہ یسوع تو حلیمی اور فروتنی کے ساتھ گدھا، بلکہ گدھے کے بچے پر سوار ہے جو کہ حلیم اور فروتن ہے، جس کے بارے میں زکریا نبی کے صحیفے میں یسوع کی حلیمی اور مخلصی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو مسیحا ہے، جو نجات دہندہ ہے، وہ سلامتی سے آئے گا، اور نشان کیا ہوگا کہ وہ گدھی کے بچے پر سوار ہوگا۔ اسی طرح ہمارا یسوع سلامتی لے کے یروشلم میں داخل ہوتا ہے، امن کا شہزادہ، امن کا جو شہزادہ ہے، وہ جس کے خود بارے بھی میں حلیم اور فروتن، امن کا شہزادہ ہے، اور وہ گدھی کے بچے پر سوار ہے کہ وہ آیا ہے تاکہ وہ خدا کی جو سلامتی ہے اس کو دنیا میں قائم کرے۔ اور اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے نابود کر دے گا، اور کمانیں جنگ توڑ دی جائے گی، اور وہ قوم کو سلامتی کا مژدہ دے گا، اور سمندر سے سمندر تک اس کی سلطنت دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ اور یعنی میں یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ ہم جان لیں کہ یسوع گدھی کے بچے پر کیوں سوار ہے، اور وہ یروشلم میں کیوں آتا ہے۔ وہ یروشلم میں اس لیے آتا ہے کہ وہ سلامتی کو قائم کرے۔ فضل جی، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ عام جو بادشاہ ہے وہ گھوڑوں پہ آتے ہیں، مگر ہمارا اور کل کائنات کا بادشاہ، امن کا شہزادہ، امن کو فروغ دینے والا، وہ گدھی کے بچے پر سوار ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں امن آئے۔ اور تو جیسے ہی وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی ایک بڑا واقعہ کوئی پیش آتا ہے۔ یسوع کا جو پاک شہر ہے یروشلم، یعنی پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کا شہر، یعنی خدا اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے تڑپتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح یروشلم کے نزدیک پہنچے ہیں، میں نے پہلے بھی بات کی کہ یسوع شاہانہ استقبال کے لیے نہیں آیا، یسوع اپنی جان قربان کرنے آیا، یعنی کفارہ دینے آیا، وہ دکھ سہنے آیا۔ اور جب وہ اپنے اس شہر کو جو خداوند کا شہر کہلاتا ہے، جب یسوع اس شہر کو دیکھتے ہیں تو یسوع روتے ہیں، یعنی وہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں، اس محبت کو جو خدا نے یروشلم سے کیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالے کو، یعنی اس جو ہمارا سوال ہے جس کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم وہ حوالہ لازمی پڑھیں، یعنی مقدس لوکا کی انجیل جو ہے اس کا 19 باب، اس کی 41 آیت سے 44 آیت تک۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ حوالہ ضرور پڑھیں کہ ہمارا خداوند کیوں یروشلم پر رویا۔ اور جب وہ نزدیک آیا تو شہر کو دیکھ کر اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اسی دن میں ان باتوں کو جانتا جو تیری سلامتی کی ہیں، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھے اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں خاک میں ملائیں گے، اور وہ تجھ میں پتھر پر پتھر نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے وہ وقت نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ تو جیسے ہم نے یہ انجیل مقدس کا حوالہ پڑھا کہ یسوع یروشلم کے نزدیک آئے اور وہ یروشلم پر روئے، اور میں نے بتایا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی اپنے شہر سے، یعنی اپنی امت سے جو محبت ہے تو اس کا اظہار ہے، اور لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا مسیحی ایمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسیحی بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ ہم سے کوئی چیز ڈکی یا چھپی نہیں رہنے دیتا، بلکہ کھول کر ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، جیسے ہم اپنے خدا کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے پوچھتے ہیں، یعنی ہمارا جو مسیحی ایمان ہے کہ یسوع نے دکھ سہے، یسوع صلیب پر مرا اور مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی ہم اپنے خدا کو جانتے۔ اسی طرح جو یسوع یروشلم پر ہوئے ہیں، اس کا جواب بھی یسوع نے آج کی جو ہم نے ابھی انجیل مقدس پڑھی ہے اس میں یسوع نے کہا کہ کاش تو اس دن ان باتوں کو جانتا جو تیری سلامتی کی ہیں، یعنی میں نے کہا یسوع
محبت سے ان کے لیے روئے، یعنی یروشلم کے لوگوں کے لیے، اور کیونکہ خداوند سلامتی ان کے لیے لے کر آیا اور وہ کیا کرتے ہیں، اس کی سلامتی کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، جس کے بارے میں پاپا اعظم بھی اپنی ہوملی میں کہتے ہیں کہ یسوع مسیح یروشلم پر اس لیے روئے کہ جو یروشلم کے لوگ ہیں وہ اپنے نجات دہندے کو دیکھنے سے قاصر تھے، وہ اسے پہچان ہی نہیں سکے، یعنی وہ اس خوشی کو، اس سلامتی کو جو خداوند ان کے لیے لے کر آیا ہے، وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل میں وہ قربانیاں اور اپنی رسمات جو پوری کر رہے ہیں ان کے لیے وہ کافی ہیں، لیکن نجات دنیاوی چیزوں نے ان کو دنیاوی چیزوں نے بھی ان کو گھیر رکھا ہے۔ تو پاپا اعظم میں فرماتے ہیں کہ جب یسوع یروشلم پر ہوتے ہیں، یسوع اس لیے روتے ہیں کہ کاش کہ یہ اس سلامتی کو قبول کر لیتے جو نبیوں کی معرفت خدا نے انہیں دی۔ یعنی پاپا اعظم کہتے ہیں کہ یسوع اس لیے روئے کہ یسوع نے تبدیلی کے لیے بلاتے تھے، یعنی توبہ کریں اور خدا کی طرف لوٹیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ خدا کی طرف نہ لوٹے، اس لیے یسوع روئے، اور یسوع نے یہ کہا کاش کہ تو اسی دن ان باتوں کو جانتا جو تیری سلامتی کی ہیں۔ اور اس میں مزید ایک بات میں اضافہ کروں گا کہ پاپا اعظم آج جب ہم دکھوں کے جو اتوار ہے، مسیح کے دکھوں کا اتوار، اس پہ جب نظر کرتے ہیں کہ یسوع یروشلم سے پیار کرتا ہے، یروشلم کی طرف آ رہا ہے اور پیار کرتے ہوئے اسے دیکھ کر اس پر روتا ہے، تو پاپا اعظم کہتے ہیں کہ جو چرچ ہے، جو کلیسیا ہے، یہ بھی ابھی کیا ہے اس بات پر غور کرے، جیسے یسوع یروشلم پہ روتے ہیں ویسے ہی یسوع آج چرچ پہ بھی روتے ہیں، کلیسیا پر، یعنی ہم سب پر، توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، ایمانداروں پر بھی روتے ہیں اور کاہنوں پر بھی، جو نگہبان ہیں جو خدا کے گھر کے، کہ یسوع ہمیں ملاقات کے لیے آتا ہے، جیسے یروشلم سے خداوند ملاقات کے لیے آیا، اور یہ جو جسے سرپرائزنگ ملاقات کہتے ہیں خدا کی، جو اچانک سے خدا کا ظہور ہے، وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور وہ جو مسیح جو صلیب سے ان سے بولتا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے، وہ اس کی محبت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یسوع روئے، کیونکہ یسوع کو یروشلم کی فکر ہے، یسوع کو یروشلم سے پیار ہے۔ اور یہ جو یسوع کے دکھوں کا ہفتہ ہے، یہ مجھے آپ کو بھی بیدار کرتا ہے کہ ہم اپنے یسوع کی طرف اپنی آنکھیں لگائیں، اپنے خدا کی محبت کو دیکھیں جو وہ صلیب سے ہمارے ساتھ کر رہا ہے، کہ ہم کیا کریں، توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اور پاپا اعظم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یسوع ان کے لیے اس لیے روئے کہ ان کے جو دل ہیں وہ موٹے پڑ گئے، یعنی موٹے ہو گئے ہیں کہ وہ خدا کی طرف آنا نہیں چاہتے، تو جس کے بارے میں اشعیاء نبی کے صحیفے میں بھی خداوند نے پیشن گوئی کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ حوالہ پڑھیں۔ تو اس نے کہا جا اور اس امت سے کہہ کہ تم سنتے ہوئے سنو پر سمجھو نہیں، اور دیکھتے ہوئے دیکھو پر پہچانو نہیں، تو اس امت کے دل کو موٹا کر اور ان کے کانوں کو باری کر اور ان کی آنکھیں بند کر، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے پہچانے اور اپنے کانوں سے سن کر اپنے دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور شفا پائیں۔ تو میں جیسے آپ نے کہا کہ یسوع کیوں روئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے آواز کو سنا نہیں، ان کے دل موٹے ہو گئے ہیں، ان کے کان سنتے ہوئے سمجھتے نہیں، وہ خدا کی آواز کو سن نہیں رہے، اس لیے یسوع ان کے لیے روئے۔ اور پاپا اعظم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل موٹے ہو گئے کیونکہ ان کو اس دعوت کو قبول نہ کیا جو خود خداوند ان کے لیے لے کر آیا۔ تو پاپا اعظم ہمیں کہتے ہیں کہ جب دکھوں کا یہ جو پاک ہفتہ شروع ہو گیا، اس پر ہم یسوع کے ساتھ سفر کریں، اس کے دکھوں میں شریک ہوں، اور کیا کریں کہ ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑیں، اپنے خدا کی طرف لوٹیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اتوار کو پاک ماس میں آ جاتے ہیں، آپ روزوں میں بھی آ جاتے ہیں تو آپ کی خدا سے محبت ہے، نہیں، خدا جو باطنی تبدیلی ہے، جس کے لیے یروشلم کے لیے بھی رویا اور اسی لیے ہمارے لیے بھی آج روتا ہے، یسوع کہ ہم باطنی طور پر، اندرونی طور پر اپنے مسیح سے پیار کریں اور اپنے مسیح کی طرف لوٹیں۔ اچھا، اسی لیے اسے اذیت کا اتوار، دکھوں کا آغاز یا اذیت کا آغاز، اذیت کا پاک ہفتہ کہتے، اور اسی دوران جو ہے ہم اپنے جو ہے وہ دکھوں کے بیان بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، یسوع کے دکھوں کا تذکرہ جو ہم کہتے ہیں، وہ دکھوں کا تذکرہ ہی ہے جو اس ہفتے کی روحانیت ہے۔
یعنی یہ جو پاک دن ہے، میں نے جیسے بتایا بھی کہ نام سے بھی، جیسے آپ کھجوروں کا اتوار کہیں گے تو وہ تو مکمل طور پر مجھے لگتا ہے اس کا جو پاکیزگی یا فضیلت ہے وہ تھوڑی سی دھیمی پڑ جاتی، مجھے ایسا لگتا ہے ختم ہو جاتی۔ مطلب یہ صرف اور صرف کھجوروں کا اتوار کہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنا، ان کا استقبال کرنا، بس یہ یسوع کے ساتھ عقیدت ہے، لیکن اصل عقیدت یہ ہے کہ ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوں، توبہ کریں اور اس کے ساتھ جو ہے مصلوب ہوں، اس کے ساتھ ہم منسلک ہو جائیں، اس کے ساتھ ایک ہو جائیں، کیونکہ یہ جو یسوع کی اذیت کا اتوار ہے، میں بار بار یسوع کی اذیت کا اتوار اس لیے کہتا ہوں کہ ہم کھجوروں کے اتوار سے مسیح کی اذیت کے اتوار کی طرف رجوع آئیں، کیونکہ یہ دیکھیں کہ یسوع کر کیا رہا ہے، یسوع کرنے والا کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یسوع کی اذیت کیا ہے، کہ یسوع کو کوڑے مارے جاتے ہیں، یسوع پہ تھوکا جاتا ہے، یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے، اور اسی اذیت میں سے وہ گزرتا ہوا بھاری صلیب اٹھاتا ہے اور وہ گرتے سنبھلتے اٹھتے کلوری کی طرف جاتا ہے تاکہ اپنی جان دے کر ساری دنیا کا کفارہ دے اور ساری کائنات کو اپنے خداوند اپنے باپ کے لیے مول خرید لے، یعنی ہمارا ہرجانہ بھرے اور ہمیں حقیقی خوشی اور سلامتی بخشے جو کہ خدا میں ہے۔ تھینک یو فادر جی۔ ناظرین دیکھا فادر جی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ جسے کھجوروں کا اتوار بھی کہا جاتا ہے اور اذیت کے ہفتے کا آغاز بھی کہا جاتا ہے اور دکھوں کے ہفتے کا آغاز بھی کہا جاتا ہے، پاک ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ فادر جی نے بتایا کہ دنیا کے بادشاہ جو ہے وہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، ہمارا امن کا شہزادہ، امن کا بادشاہ گلی کے بچے پر سوار ہو کے آتا ہے، اور فادر جی نے یہ بھی بڑی خوبصورتی سے بتا دیا کہ جب شہر مقدس کو دیکھتا ہے تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے 2 times 2 دفعہ روئے، ایک لازر سے جسے وہ پیار کرتے تھے اس کے قبر پر، اور ایک یروشلم، کیونکہ یروشلم سے بھی خداوند پیار کرتا ہے اور اسے بھی، لازر کو بھی، اور جو جسے پیار کرتا ہے اسے دکھوں میں موت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور آج بھی ہم جو ہے موت کے حوالے ہی ہیں کہ ہم گناہوں میں پھنسے چلے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح ہم پہ روتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اب توبہ کریں ان ایام میں، اور جس طرح یہ اذیت کے ہفتے پاک ہفتے میں شریک ہوتے ہیں، اور فادر جی نے بتایا کہ اسی لیے ہم جو ہے وہ دکھوں کا بیان بھی پڑھتے ہیں، انجیل مقدس دکھوں کا بیان، کہ ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ فادر جی آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں روحانی خوراک سے شیئر کیا ہے، اس کے طفیل خدا آپ کو بہت برکت دے۔ زہد بھائی، میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو مسیحی ایمان کی بیداری کے لیے مختلف جو عنوان ہیں ان کو اپنی کلیسیا کے ساتھ بانٹتے ہیں، جیسے یہ آج کا جو عنوان تھا کہ یسوع کی اذیت کا پاک ہفتہ، یعنی جس کا ہم نے شروع کھجوروں کے اعتبار سے کیا، لیکن میں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم جو کلیسیا ہمیں متعارف کراتی ہے آج کے دن کا عنوان وہ یہ ہے کہ یسوع کے دکھوں کا اتوار، مسیح کی اذیت کا اتوار۔ تو یہ جو آج ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے وسیلہ سے میں نے بھی خدا کے کلام کو کھولا، میں نے بھی اس کے اپنی زندگی کے لیے خدا سے فضل پایا۔ تو آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی ٹیم کا کہ آپ خدا کے کلام کو کھولتے ہیں، جو کہ ہمارا اطمینان ہے، جو ہمارا سکون ہے، جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، جو ہماری زندگی ہے۔ یعنی آپ اپنے پروگرام کے وسیلہ سے خدا کا کلام خدا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو خداوند آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو برکت دے اور آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین ہمیشہ کی طرح ساتھ رہیے گا۔ لفٹ فار ادرس میں اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔